अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जहाँ मैं हूँ, यहाँ अब 28 जुलाई 2026 और मंगल के दिन की सुबह हो रही है। तकरीबन 8 बजे का वक्त होगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, सारी रात से सोया नहीं। ना सो सकने की वजह ये थी कि मसलसल आज़ाद कश्मीर से बहुत ही डिस्टर्बिंग, नाकाबिले बयान और नाकाबिले यकीन किस्म की ख़बरें, फुटेज, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया से आने वाली चीज़ें, फेसबुक के ऊपर से देखने वाली चीज़ें, ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा था। पहले की तमाम बुरी खबरें जो थीं, जो दर्दनाक खबरें थीं, वो रावला कोट और मुजफ्फराबाद के दरमियान की जो पट्टी है वहाँ से आ रही थी, रावला कोट शहर से आ रही थी। मैंने जब पिछला व्लॉग किया उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रावला कोट में मुजाहिरीन जो रावला कोट के बाहर थे वो रावला कोट में दाखिल हो चुके हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उसका ऐलान किया है। रावला कोट के अंदर जो रेंजर्स मौजूद हैं, जो पैरामिलिट्रीज़ मौजूद हैं, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। फायरिंग की बहुत से मैंने फुटेज देखी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ख़बर ये है, कम अज़ कम उस वक्त तक मैं उसको कंफर्म तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि ख़बर ये है या अफवाह ये है कि उमर नज़ीर कश्मीरी जो फाउंडर मेंबर हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनके छोटे भाई जो हैं, कहा जा रहा है कि उस्मान नज़ीर कश्मीरी जो हैं वो जाँ बहक हो गए। मैंने आपको ये भी कहा था कि वो उनको कहते हैं वो शहीद हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि देखें, जब कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों के दरमियान में हो तो आप ये लफ्ज़ शहीद इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब बातें मैं उस वक्त कर चुका था। उस वक्त तक कोई 100% कॉन्फर्मेशन नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था कि बहुत सी लाशें गिरी हैं, बहुत से लोग जाँ बहक हुए हैं। कितने हैं, क्या उनकी तादाद है, क्या तफसीलात हैं, उस वक्त नहीं पता था। उस व्लॉग को करने के 1-2 घंटे के बाद मैंने वो लिस्ट देखी जो मुझसे किसी ने शेयर की रावला कोट से, जिसमें मैंने 16 नाम देखे, जिसमें सबसे ऊपर उस्मान नज़ीर कश्मीरी का नाम था। उसके बाद 15 नाम और थे और हर नाम के साथ उसकी वल्दियत और फिर उसका अक्सर जगहों पे लिखा हुआ था कि ये कोटली का है, ये सैनसा का है, ये किस जगह का है। मैंने सब देखा, तस्वीरें भी मैंने बहुत सी देखी। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें एग्जैजरेशन हो, कहीं इसमें कोई डिसइन्फॉर्मेशन ना हो, यहाँ कहानी नहीं बनाई जा रही होगी। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद BBC उर्दू की मैंने एक स्टोरी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि 14 लोग उनके जो हैं वो मारे गए, जाँ बहक हुए हैं। फिर वो स्टोरी BBC की जो थी वो ये भी कहती थी कि जो इंतज़ामिया है, सो कॉल्ड इंतज़ामिया आज़ाद कश्मीर की, कि तो हम कई दिन से बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये वो फिक्शन थी जहां हमारे ऊपर बहुत सा और इल्ज़ाम है, सही इल्ज़ाम है कि हमने सही वक्त पे नहीं बोला। अब बोल लेते हैं, कभी भी कोई आज़ाद कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता था। आप और हम ने सब ने मिल के एक झूठ बोला 77 बरस से। आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी, कभी भी उसकी कोई हकीकत नहीं थी। वहाँ अगर आज़ाद कश्मीर की कोई सियासी हैसियत होती, अगर कोई आज़ाद मुमलिकत होती, उसकी अपनी कोई हुकूमत होती, वहाँ की कोई इंतज़ामिया होती, वहाँ की कोई इंडिपेंडेंट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती, वहाँ कोई जुडिशरी होती, उनकी कोई औकात होती, तो जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स पैरामिलिट्रीज दंदनाते फिर रहे हैं मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेकर रावला कोट तक, और खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, बेदरेक लोगों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना हो सकता होता। इसका मतलब है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की साइड पे एक मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, इसी तरह पाकिस्तान की साइड के ऊपर भी एक मकबूजा जम्मू और कश्मीर है। और इसके लिए जो राइट टर्मिनोलॉजी है वो नहीं है जो हम जार्गन इस्तेमाल करते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर। जो राइट जार्गन है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। ये वही टर्मिनोलॉजी है जो अल जज़ीरा लिखता है, जो BBC लिखता है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, सारी दुनिया के अखबार, सारी दुनिया के ज़राए अबलाग यही टर्म इस्तेमाल करते हैं। मुनाफ़िकत हमारी थी, झूठ हमारा था कि हम एक मसनूई टर्म और मसनूई लफ्ज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर का इस्तेमाल करते रहे। बहरहाल ये सारा कुछ तो था ही मेरे सामने, और मैं अभी सोचता रहा कि ये किस हद तक चीज़ें। फिर वो फुटेज मैंने देखी, किसी ने मुझे भेजी फुटेज पहले, जिसके बाद बिल्कुल ही मेरे सोचने की डायनामिक्स बदल गया। मैं हैरान परेशान रह गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। मैंने पहले एक फ़ुटेज देखी मीरपुर की, जिसकी सड़कें और गलियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मुझे समझ आया कि ये जो सीन है खौफनाक किस्म का जहाँ गोली चल रही है, ये चौक शहीदा मीरपुर का, और जो नफीस बेकरी है, जो ऊपर है नफीस बेकरी ऊंचाई पे, चौक शहीदा नीचे है, ये उसके दरमियान की सड़क मुझे लगा कि ये वो दुकानें हैं, ये वो वाली जगह हैं जहाँ मैंने देखा कि नौजवान जो हैं वो एक रैली, एक जुलूस निकाल रहे हैं दिन दहाड़े। मोटरसाइकिल हैं बहुत से, 20-25 हैं, कुछ रक्शे जा रहे हैं। फिर अचानक सामने मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं, उनके इवन छाती के ऊपर मजीद एडिशनल जो बुलेट्स होती हैं वो लटकी हुई हैं, यानी वो चोर डाकू भी नहीं लग रहे, लेकिन शलवार कमीज़ें पहनी हैं, काले रंग के उन्होंने कपड़े पहने हैं। एक पुलिस की वैन है और वो अचानक अंधाधुंध इन नौजवानों के ऊपर जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देगा।
اچھا میں چکرا گیا, مطلب کنفیوز ہو گیا, بیکاز جس طرح سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں, پولیس ایسے فائرنگ نہیں کرتی, یہ تو کوئی چور ڈاکو کرتے ہیں. جب سیاسی پارٹیز آپس میں لڑتی ہیں تو اس طرح سے فائرنگ ہوتی ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ جھنڈے بھی تھے کچھ کشمیر کے سیاسی جماعتوں کے, تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں ان کے درمیان میں ایک لڑائی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ سیاسی ورکرز ہیں جو اس طرح سے گولی چلا رہے ہیں. بیکاز جو پروفیشنل پولیسنگ آرگنائزیشن کے پیرا ملٹریز ہیں وہ اس طرح سے اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کی پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کے اوپر ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ لے گا, کل کو آپ کی کوئی انکوائری ہو جائے گی. تو میں نے سوچا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہی. لیکن بہرحال وہ ایک ویڈیو نہیں تھی, دو بھی نہیں تھیں, 3-4 ویڈیو تھیں. اس میں ڈفرینٹ اینگل سے, ایک یعنی اگر ایک ایسٹ سے ویڈیو تھی تو دوسری ویسٹ سے بنی ہوئی ویڈیو تھی, ایک ساؤتھ سے تھی, ایک نارتھ سے ویڈیو تھی. وہ جب ساری ویڈیوز میں نے دیکھی تو مجھے سمجھ آیا کہ ہاں یہ ایک پرامن ریلی جا رہی ہے نوجوانوں کی موٹر سائیکلز کے اوپر. آگے سے ایک وین آتی ہے جس میں پیرا ملٹریز ہیں جنہوں نے غالباً پنجاب کانسٹیبلری یا رینجرز کے, انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ نکلتے ہیں بغیر کسی پرووکیشن کے, لگتا ہے کہ ان کے آرڈرز تھے, سیدھا اندھا دھند وہ فائرنگ کرتے ہیں ان موٹر سائیکلز پہ, جس کے نتیجے میں چند سیکنڈ کے بعد جو اگلی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ 8-7 موٹر سائیکل سڑک کے اوپر پڑے ہیں. پھر آپ وہ تصویریں اور وہ فوٹیج دیکھتے ہیں جس میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں سڑک کے اوپر, کم از کم 6-7 لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہیں. پھر میں نے فون گھمایا, میں نے لوگوں سے بات کرنی شروع کی, انتظامیہ کے لوگوں سے بات کی اور لوگوں سے بات کی. مجھے پتا چلا کہ 7 نوجوان تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے, 2 بہت کرٹیکلی زخمی تھے. جب میں نے آخری دفعہ بات کی وہ ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا. اچھا وہ ہاسپٹل بھی چلے گئے یہ پیراملٹریز والے, وہاں پر بھی یہ جا کے فائرنگ کرتے رہے. یہ سارا کچھ جب میں نے دیکھا پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, مطلب ایون فوٹیج دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو میں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. جب تک میری لوگوں سے بات نہیں ہوئی, جب تک میری ایک سے زیادہ لوگوں سے بات نہیں ہوئی, میں اس کو کنفرم نہ کر سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری درندگی ہے, یہ جو اس وقت وحشت ہے, یہ جو پاگل پن ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. پہلے میں 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ خود ہی آپ کو اس کا جواب سمجھ آ جائے گا. جنرل ڈائر نے, بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے جالیانوالہ باغ کے اندر جب نہتے مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے اوپر فائر کھولا اور وہ اندر سے ایک ریجیمنٹ اندر آئی, اور آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو موقع ملا ہوگا اپنی زندگی میں کہ آپ نے جالیانوالہ باغ دیکھا ہوگا. 2012 میں ان 10 جرنلسٹ کے ساتھ تھا جن کو انڈین فارن آفس سے, جس میں میرا خیال ہے کامران شاہد بھی تھے, اس میں اور بھی لوگ تھے. ہم سب نے انڈیا میں ٹریول کیا تھا اور ہمیں واپسی پہ ہم آئے تھے لاہور کے بارڈر سے, تو ہم امرتسر میں ہم نے ایک دن گزارا. تو ہمیں ہندوستان کا فارن آفس جو ہے وہ جالیانوالہ باغ دکھانے کے لیے لے گیا تھا. آپ جالیانوالہ باغ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں, جس کے صرف اندر داخل ہونے کا ایک راستہ ہے, جس کی 3 طرف اونچی دیواریں ہیں, کوئی باہر نہیں نکل سکتا, وہاں پر اس ایک راستے سے جو ہندوستانی فوج ہے, جنرل ڈائر کا جو دستہ ہے, وہ اندر انٹر کرتا ہے, پوزیشن لیتا ہے. لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ان کے اوپر فائرنگ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ ان کے اوپر اندھا دھند فائر کھولتا ہے. جب جنرل ڈائر سے بعد میں یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ بربریت کیوں کی ہے, اس نے کہا میں برٹش امپائر کا خوف لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ تم نے راج کی اوبیڈینس کیسے کرنی ہے. مطلب اس کو کہتے ہیں مورل اتھارٹی پولیٹیکل سائنس میں. چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار کیوں بناتا تھا؟ کیونکہ جس زمانے میں یہ 12ویں صدی 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں جب یہ چنگیز خان کی چنگیزیت ہمارے سامنے آئی تھی, تو اس وقت تو ویسے بھی رواج یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جو ایبل باڈیڈ مین ہوتے تھے, جو جنگی سروس کر سکتے تھے, انہیں قتل کر دیا جاتا تھا, ان کی گردن مار دی جاتی تھی, عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا. تو پھر کھوپڑیوں کے مینار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کھوپڑیوں کے مینار چنگیز خان نے بنانے کا جو رواج شروع کیا وہ اس لیے تاکہ خوف و ہراس پیدا ہو. ہر وہ شہر, میسج یہ تھا, ہر وہ شہر جس کے لوگ لڑیں گے اور لڑے بغیر سرنڈر نہیں کریں گے, وہاں پر یعنی مارا ویسے بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر جب فتح کر لے گی, منگول فوج فتح کرے گی, تو اس کے بعد سارے شہر کو آگ بھی لگائے گی اور کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے گی. اور وہ ایک خوف جو تھا وہ پورے سینٹرل ایشیا کے اندر, مشرق وسطیٰ میں, یورپ تک کے خوف تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. ایون ہندوستان کے قریب بھی بعض منگول جنگ باز جب آئے تو یہاں پر بھی انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار جو ہیں وہ قائم کیے. تو یہ ابھی نیتن یاہو نے غزہ کے اوپر جو 2 سال تک بامبنگ کی ہے, کیا وجہ تھی؟ مورل اتھارٹی, خوف بٹھانا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنا ظلم ہم تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں.
اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں جو کہانی سنائی گئی تھی پاکستان کی فوج کی، جرنیلوں کی، ہماری فوج، پیاری فوج، پاک فوج، اس میں ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اصل میں یہ شاید ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہوگا، کیونکہ بلوچستان میں تو ہو ہی رہا تھا، فارمر ایسٹ پاکستان میں تو ہوا ہی تھا، کراچی میں خون کی ندیاں تو بہائی گئیں، فاٹا کے ساتھ تو ہوتا ہی رہا. لیکن اس کے باوجود ہم چونکہ ایک سہانا خواب دیکھ رہے تھے، اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری جس طرح سے کانوں میں مطلب اذان دی جاتی ہے، اسی طرح ہماری پیٹھ کے اوپر بھی انہوں نے ایک لگایا اسٹیمپ بے وقوفی کا، اور یا کوئی ٹیکا لگا دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے دماغ کے خلیے جو ہیں انہوں نے کبھی گرو کیا ہی نہیں، اور ہمارے سامنے کی حقیقتیں تھیں کہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا کیا، بلوچستان میں یہ کیا کر رہے ہیں، فاٹا میں یہ کیا کر رہے ہیں، کراچی میں کیا ہوا، کیسے مختلف گینگ بنائے گئے، کیسے کبھی سپاہ صحابہ بنائی گئی، کبھی سپاہ محمد بنائی گئی، کیسے قتل عام کرایا گیا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے تھیں، لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہماری کھوپڑیاں جو ہیں وہ ایسی ہی رہیں گی، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو اس سارے واقعات کا یہ جو سارے ہمارے سامنے اس وقت بہت ہی کربناک واقعات ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر کے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد کا واقعہ ہوا 26 نومبر 2024 کا، پھر ہم نے آزاد کشمیر کی وائلنس دیکھی، پھر ہم بلوچستان کی وائلنس دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ تمام جھوٹ جو تھا اس کی تمام کلئی اتر گئی ہے. وہ کسی طرح دکھاتے ہیں کہ ڈیمن یا ڈائن ہوتی ہے جس نے بہت خوبصورت میک اپ کیا ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے اوپر سے، فلمیں ہارر موویز میں دکھاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے کوئی ایسیڈک قسم کی، سارا میک اپ اتر جاتا ہے، اور وہ ڈائن جو خوبصورت عورت بنی ہوئی تھی، اس کی جو 800 سال کی عمر تھی یا وہ 8000 سال کی ایک بڑھیا تھی، وہ وہاں نظر آ جاتی ہے. یہاں جرنیلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے چہرے کا تمام رنگ روپ اور روغن پینٹ انہوں نے جو کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا اتر گیا ہے، اور ان کی اصل حقیقت جو ہے، ان کی جو نیچر ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آ گئی. اب اس وقت جنرل ان کوسچن جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کی شخصیت کے دو پہلو بڑے کلیئرلی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے تو آپ کا قصور ہے، کیونکہ وہ تو بڑی اچھی طرح سے دکھا رہے ہیں. وہ دو پہلو ان کے یہ ہیں کہ اپنے اوپر جو طاقتور ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے یا سینٹرل کمانڈ ہے، ادھر سجدہ کر لو، وہاں جھک جاؤ، وہاں پر اسمائل جی اسمائلز ہیں، وہاں پر یہ والی صورتحال ہے، وہاں پہ ہیرے جواہرات ان کو دکھائے جا رہے ہیں، منرلز دکھائے جا رہے ہیں. یعنی وہاں پر بیسکلی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ پتلون اپنی نیچے کر دو، اور جو دوسرے ہیں سامنے ان کے لیے بندوق اٹھا لو، ڈنڈا ان کے لیے اٹھا لو. جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ خوف بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، پھر کہانیاں چونکہ سناتے ہیں ہماری پیٹھ پہ، چونکہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے بے وقوف و پھدو ہونے کی، تو کہانی سنائیں گے کہ وہاں پر ہندوستان کا ایجنٹ تھا، تو مطلب ہندوستان کی انٹرونشن تھی، تو پاکستان کو بچا رہے ہیں، تو کشمیر کو بچا رہے ہیں. اگر آپ میں ذرا سی بھی کھوپڑی میں آپ کی عقل ہے، اگر ان کو رتی بھر بھی یہ خوف یا خطرہ ہوتا کہ یہاں پہ ہندوستان کی کوئی انوالومنٹ ہے، یا ہندوستان کا آزاد کشمیر کے اوپر کوئی پلان ہے یا کوئی ڈیزائن ہے، 99.99% لوگوں کو ہر وقت ذہن میں لگا رہتا ہے کہ ہندوستان کچھ کر رہا ہے. اگر انڈیا کا کوئی سیریس پلان ہوتا آزاد کشمیر میں، ان کو ذرا سا بھی پتہ ہوتا کہ ان کی وہ کوئی کیپیسٹی ہے، یا انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، یا انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو یہ آزاد کشمیر کو اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ اس اسٹیج پہ ٹریٹ نہ کر رہے ہوتے. یہ اس لیے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پورے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے. انہیں میسج یہ دینا ہے کہ ہم کہیں بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی نیگوشیشن نہیں کریں گے. ہم جہاں کہیں کوئی ہم سے حق مانگے گا، آواز بلند کرے گا، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا حشر نشر کر دیں گے. ابھی آپ نے کنٹراسٹ دیکھا 20 جولائی سے لے کے 25-26 جولائی تک ہندوستان میں. وہاں آپ نے دیکھا، میں نے 2-3 دفعہ آپ کے سامنے واقعہ ڈسکس کیا تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو پرائیویٹ ریزیڈنس ہے، اس کے باہر جا کے جو اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا، ساتھ کانگریس والے بھی چلے گئے، عام آدمی پارٹی والے بھی چلے گئے. میں نے کہا اس کی ریت نہیں تھی وہاں میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر کر لیں، آپ جنتر منتر پہ کر لیں، آپ راجیہ سبھا کے باہر کر لیں، لوک سبھا کے باہر کر لیں، کسی اور گورنمنٹ کے، لیکن پرائم منسٹر کی ریزیڈنس پہ آپ جا کے مظاہرہ نہیں کرتے. لیکن وہاں مظاہرہ جب انہوں نے کیا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہندوستان میں جو ریپوزیٹری آف پاور ہے وہ پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کے گھر کے باہر مظاہرہ کرنا جو ہے پرائیویٹ ریزیڈنس کے باہر، وہ ایسا ہی ہے کہ آپ جنرل عاصم منیر کے، پاکستان کے آرمی چیف کے گھر کے باہر جا کے آپ مظاہرہ کریں تو پھر دیکھیں کس قسم کا ریئیکشن ہوگا. لیکن کیا وہاں گولی چلی؟ وہاں گرفتاریاں ہوئیں. راجیو گاندھی کو، پرینکا گاندھی کو 2-4 گھنٹوں کے لیے پولیس نے 2-2 گھنٹوں کے لیے ڈیٹین کر لیا. جن کو بعد میں پکڑا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا. اسے کہتے ہیں اسٹیٹ کی ٹالرنس. انہوں نے ایک ایبیوز کیا سسٹم کو، لیکن سسٹم کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک حد سے آگے جو ہے نہیں جانا، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. یہاں سسٹم بے رحم ہے، اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف خدا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ سینٹرل کمانڈ ہے، اور یہ انہوں نے بار بار کر کے دکھایا. اب اس کے بعد بھی کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کی اپنی جو ہے مطلب دماغی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ کیا اکیلے ہیں؟
یہ جنگ ساری کر رہے ہیں خالی نہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، خاص کر کے جو پنڈی لاہور کی بیلٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. باقی سب کو تو چھوڑیں، جو سول سرونٹ سپورٹ کر رہے ہیں، پولیس والے کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں، میڈیا کے اونرز کر رہے ہیں، بینکرز کر رہے ہیں، کمپنیوں کے پریزیڈنٹس کر رہے ہیں، سیٹھ کر رہے ہیں، سارے لاہور کے، سیالکوٹ کے، گجرانوالہ کے، کراچی کے، سبھی سپورٹ کر رہے ہیں اس نظام کو. بعد میں جب نظام کبھی گر جاتے ہوتے ہیں، جیسے کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، جیسے 1971 میں جب شکست ہو گئی تو بعد میں سب لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں. یحییٰ خان کو ان کا یحییٰ خان نے کیا، بھٹو نے یہ کر دیا. سارے مجرم تھے یہ، سارے اردو اخباروں کے پبلشرز، یہ میگزین والے، ہمارے ماں باپ، آپ سب کے ماں باپ، آپ کے چچا تایا ماما جو سارے اس زمانے میں ایگزسٹ کرتے تھے 1969-70 میں، یہ سارے مجرم تھے، ان میں سے کوئی معصوم نہیں تھا. یہ ساری کہنے کی بات ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ فارمر ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو بن گیا بعد میں، وہاں بنگالیوں کے ساتھ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے پیراملٹریز کس قسم کا ظلم کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو نہ پتا ہوتا. یہ انسینسٹیوٹی تھی، یہ بے حسی تھی. کون ایسا ہے پنجاب کے اندر، یہ خیبر پختونخوا میں، یہ کراچی کے اندر، جس کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں 20 سال سے ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان سے مسنگ پرسنز ہیں، وہاں پہ لاشیں ملتی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں سے گم ہیں. ہے کوئی ایسا بے وقوف جس کو نہ پتا؟ بے حسی ہے. اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کون ایسا ہے نادان جس کو نہ پتا ہو کہ کس طرح سے فاٹا کے اندر ایئر فورس یوز کی گئی ہے، گن شپ ہیلی کاپٹر یوز کیے گئے ہیں، مسلسل بامبنگ کی گئی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ایک سال میں. کون ایسا ہے جسے نہ پتا ہو؟ لیکن بے حسی ہے، اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے. اب وہی چیز آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے. وہ ذرا زیادہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کشمیری. وہ برطانیہ کے ہر شہر میں موجود ہیں، وہ آج بھی مظاہرہ کر رہے ہیں لندن میں، وہ بریڈ فورڈ میں بھی ہیں، وہ مانچسٹر میں بھی ہیں، وہ برمنگھم میں بھی ہیں، وہ ناروے کے اندر بھی ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں، وہ یہاں نیو یارک کے اندر بھی ہیں، واشنگٹن کے اندر بھی ہیں. چونکہ وہ زیادہ ایفلوئنٹ کمیونٹی ہے، زیادہ پریزنس ان کی ہے، ان لائک دی بلوچ جن کی کوئی پریزنس ہی نہیں ہے دنیا میں، تو اس لیے ان کی آواز زیادہ کھل کے نظر آ رہی ہے. دوسرا وہ پرانے لوائلسٹ تھے، ان کی اپنی پیٹھ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی بیوقوفی کی، ان کو دیر سے سمجھ آئی کہ اصل حقیقتیں کیا ہیں. تو بہرحال یہ سارے لوگ، میں دیکھ رہا تھا میڈیا اینکر ہیں، منیب بھائی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اب تو جنگ صاحب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو بہت ناک رگڑنی پڑے گی، بہت معافیاں مانگنی پڑیں گی، پھر ان کو کوئی اس میں سے نجات مل سکے گی. میرا خیال ہے ان کو بالکل بھی نجات نہیں مل سکے گی. جنگ صاحب عمران خان کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ان کے ساتھ کرنا چاہتے. یہ ایک اور مفروضہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ادھر ہی جیل کے اندر ڈیتھ ہو جائے. دس از واٹ ہی وانٹس. مطلب عمران خان کو 3 سال مسلسل جیل میں اس قسم کے حالات میں رکھنا، دنیا سے بند کر دینا، سائیکولوجیکلی ٹارچر دینا، یہ سارا کا سارا ایک پروگرامڈ میکینزم ہے تاکہ ایک نیچرل طریقے سے عمران خان کی چھٹی ہو جائے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے جیل میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مطلب ورنہ اور کوئی ایکسپلینیشن اس کی بن نہیں سکتی. تو یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ڈیل ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری بکواس قسم کی خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ایک اور چیز، آپ میں سے بہت سے لوگ، مطلب میں نے کہا نا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں، اس سے کلئی اتر گئی ہے، بہت سی حقیقتیں کھل گئی ہیں. اب اس کے بعد بھی حقیقتوں کو کوئی نہ سمجھ سکے تو اس کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. وہ والی کہانی ہو جاتی ہے جب وہ ایک بندہ تھا نا جس کے بارے میں کہتے ہیں، لطیفہ ہی تھا، جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی گاؤں میں تھا تو وہاں پہ فلڈ آنے لگ گیا، طوفان آنے لگ گیا، بارش آ گئی، بہت زیادہ پانی کا لیول ریز کرنے لگ گیا. تو وہاں پہ پہلے ٹرک آ گئے، سول ایڈ والوں کے یا فوج کے ٹرک آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، مجھے میرا خدا بچائے گا. اس کے بعد اسے کہتے ہیں پانی بہت زیادہ آ گیا تو کشتیاں لوگ لے کر آئے. تو اس نے کہا میں نے کشتی میں نہیں جانا، مجھے خدا بچائے گا. پھر اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر والے آئے، انہوں نے رسی پھینکی. اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا، خدا مجھے بچا لے گا. تو جب مر کے اوپر گیا تو اس نے خدا سے شکوہ کیا کہ خدا تو نے مجھے نہیں بچایا. تو خدا نے کہا کہ میں اور کیا کرتا تمہارے لیے. پہلے میں نے تمہارے لیے جسے کہتے ہیں ٹرک بھیجا، پھر میں نے کشتی بھیجی، پھر میں نے ہیلی کاپٹر بھیجا. تو میں نے کوئی راستہ ہی بنانا تھا، تمہاری کھوپڑی میں جو ہے نا اسپیس نہیں تھی چیزیں سمجھنے کی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت سی حقیقتیں کھل گئی ہیں. اس میں ایک حقیقت یہ بھی کھول لیں، آپ میں سے تمام لوگ، معصوم لوگ، انوسنٹ لوگ جو پچھلے 50 سال سے اپنے آپ کو باقی سب کو بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ 1971 میں بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. تو اگر وہ یہ نہ کہتا تو اس کے بعد ہم ایک کیک کی طرح الگ نہ ہوتے رہتے. اب کم از کم جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کے بعد اپنے اس پرانے غصے کو جانے دیں اور سمجھیں کہ بھٹو کا کوئی قصور نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا تھا فارمر ایسٹ پاکستان میں وہ جرنیلوں کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوا تھا. انہوں نے اس وقت بھی وہاں پہ یہی رویہ رکھا تھا لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے نفرتیں جو ہیں بہت بڑھ گئیں. آج آزاد کشمیر میں کس قسم کی نفرتیں ہوں گی، میرپور سے لے کے جو کوہرام مچا ہوا ہے راولہ کوٹ یا مظفر آباد تک، کیا فیلنگ ہوگی وہاں پہ. درمیان میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. وہ بھی میری جب بات ہوئی ہے میرپور کے اس پورے واقعے کے سلسلے میں لوگوں سے بات ہوئی ہے
تو میں نے جب یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ شاید 2 الیکشن کی ریلیز ہیں جو آپس میں لڑ بیٹھی ہیں، تو اگلوں نے کہا کہ الیکشن کون سے ہوئے ہیں، الیکشن تو کوئی ہوئے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے، ان کے سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، ڈان شان ٹریبیون وغیرہ. انہوں نے کہا بکواس ہے، جھوٹ لکھ رہے ہیں، کوئی سبسٹینٹیو الیکشن ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے، سارے ڈبے بھرے ہیں، سارا جھوٹ ہے، کوئی لوگوں نے ووٹ ڈالے ہی نہیں ہیں، کوئی الیکٹورل ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں ہے سرے سے. یہ ساری کی ساری انہوں نے 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو دے دی ہیں، نواز شریف کو 4 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی ہیں. باقاعدہ اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا طاہر نقاش صاحب کی ڈان کے اندر بہت لمبی چوڑی رپورٹ ہے. وہ سارا کا سارا افسانہ ہے جو لوگوں کو سنا رہے ہیں. ظاہر ہے جو بندہ لاہور میں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھا ہے، کوئی پنڈی میں کہیں اور بیٹھا ہے، کراچی میں، اس کو کیا پتا، وہ ڈان پڑھ رہا ہے، وہ ٹریبیون پڑھ رہا ہے، اس کو وہ جو 30 ٹیلی ویژن چینل ہیں وہاں سے بتا دیں گے. کوئی گراؤنڈ کے اوپر جینوئن الیکشن جو ہے وہ ہوا ہی نہیں میرپور کے ڈویژن کے اندر. ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو یہ بھٹو والی کہانی جو تھی، اس میں ایک لوگوں نے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پیٹرین کے اوپر میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، مہینے سے سوچ رہا ہوں، کر نہیں سکا، کہ ایک انگلش کا ڈیٹیل آرٹیکل لکھوں گا کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے. لکھ نہیں میں سکا، لیکن میں کوشش کروں گا، لکھوں گا. ایک چیز جو آپ کو بہت بتائی گئی اور آپ نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ بتائی کہ بھٹو نے پولش قرارداد پھاڑ دی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. پہلی تو بات ہے بھٹو نے پولش قرارداد آف کورس نہیں پھاڑی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہینڈ ریٹن جو نوٹس تھے، جو اس کا اپنا ڈرافٹ تھا، وہ اس نے پھاڑا تھا. لیکن اور اس کی وہ اپنی ایکسپلینیشن دیتا رہا. لیکن جو چیز آپ کو بالکل نہیں پتا وہ یہ ہے کہ بھٹو کو کی کہا ہی یہ گیا تھا جی ایچ کیو سے، امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے اور جی ایچ کیو کی طرف سے جو بیسک مینڈیٹ اور ڈیسیجن تھا کہ پولش قرارداد کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ 13، 14، 15 دسمبر کے درمیان کی جو سارے واقعات ہیں، چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی تھیں. امریکن 2 دسمبر کے بعد سے مسلسل کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اندر، انفیکٹ انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشن لائی ہندوستان کے خلاف جنگ بندی کروانے کے لیے کہ ہندوستان کی فوجیں باہر نکل جائیں فارمر ایسٹ پاکستان سے. پھر جنرل اسمبلی کے اندر بھی وہ اس مسئلے کو لے کر گئے. ہر جگہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ووٹ تھے، یعنی پاکستان کے فیور میں زیادہ ووٹ پڑ رہا تھا، لیکن ہر جگہ ہندوستان کے پاس سوویت یونین کا ویٹو تھا، اور رشیا اور سوویت یونین جو ہے وہ کوئی امریکہ کی چلنے نہیں دے رہا تھا اقوام متحدہ کے اندر. لیکن جو ساری ایک ٹسل چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کسی طرح سے ہندوستان کی فوج کو وہاں سے اسٹینڈ سل کرنا ہے، سیز فائر کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بات چیت کرنی ہے. اب پرابلم کیا تھا کہ نیو یارک جو ہے وہ، یہ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی بھی ہے، نیو یارک جو تھا وہ 9-10 گھنٹے فارمر ایسٹ پاکستان کے تھیٹر سے پیچھے تھا. اس زمانے میں آپریٹر کے ذریعے کال ملائی جاتی تھی، کال بڑی مشکل سے ملتی تھی، فری فلو آف انفارمیشن نہیں تھا. وہ یہ ٹک ٹاک کا اور انسٹاگرام کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ کو انسٹنٹلی پتہ چلے یوٹیوب سے کہ کیا ہو رہا ہے، یا ٹویٹر سے پتہ چلے جیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ میرپور میں کیا ہوا یا راولا کوٹ میں کیا ہوا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے. اس زمانے میں جو ایسٹ پاکستان میں کس طرح سے وار ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں وہ نیو یارک میں ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اور پولش قرارداد کے تو اس لیے جی ایچ کیو خلاف تھا، اور بھٹو کو کہا گیا تھا کہ پولش قرارداد کو ایکسیپٹ نہیں کرنا شروع میں. یہ اور بات ہے کہ آخر میں جی ایچ کیو کو لگا کہ ہمیں اب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شاید پولش قرارداد مان لینی چاہیے. لیکن نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ اور آپ میں سے کسی نے بھی ذاتی طور پہ آج تک، افسوس کی بات یہ ہے کہ پولش قرارداد کا ٹیکسٹ نکال کے دیکھا ہی نہیں. پولش قرارداد was supported by سوویت یونین، پولش قرارداد was supported by انڈیا انڈائریکٹلی. اور وہ پولش قرارداد یہ کہتی تھی کہ فوری طور پہ جنگ بندی کرنے کے ساتھ پاکستان کی فوج کو 3، 4، 5 مقامات جو ڈیزگنیٹڈ ہیں وہاں پر پہنچ جائے، وہاں پر وہ وہاں سے ایویکویٹ کرے، اور بنگلہ دیش فارمر ایسٹ پاکستان کو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، پاور اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیا جائے. پولش قرارداد بنگلہ دیش کو کریٹ کرتی تھی اور پاکستان کی فوج کو ایک موقع دیتی تھی کہ آپ وہاں سے ایویکویٹ کر دیں. اس صورت میں سرنڈر نہ ہو سکتا، دیٹس دی اونلی تھنگ. تو ان کو جو ساری خار ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ بھٹو کی وجہ سے ان کو سرنڈر کرنا پڑا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی وار پلان نہیں تھا. وار پلان کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ وہ یہ تھا کہ جنرل نیازی نے شروع میں ایک فورٹرس پلان بنایا ہوا تھا جس میں جتنے بھی گیرزن تھے فارمر ایسٹ پاکستان کے، وہاں پر پاکستان کی فوج کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گیرزن کے اندر رہیں گے، آپ کو باہر نہیں نکلنا. تو انہوں نے ہندوستان کی فوج جب تیزی سے آگے بڑھی ڈھاکہ کی طرف، 2 دسمبر سے 12-13 دسمبر کو تو وہ ڈھاکہ کے باہر پہنچ گئے تھے. تو جو 10 دن کی لڑائی ہے اس میں پاکستان کی فوج نے ایفیکٹولی کسی بھی جگہ پہ ایز پر اٹس اون ملٹری اسٹریٹجی ہندوستان کی فوج کا راستہ روکا ہی نہیں. چند مقامات پہ لڑائی ہوئی، کوئی بہت زیادہ افیکٹو لڑائی نہیں ہوئی. اور جنرل نیازی کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر شہر کو ایک فورٹرس میں بدل دیں گے. لیکن جب ہندوستان کی فوج پہنچ گئی ایک ایج پہ ڈھاکہ میں، تو جنرل نیازی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے. حالانکہ اکارڈنگ ٹو سم ایسٹیمیٹس ان کے پاس اندازاً 30,000
क्रैक ट्रूप्स भी थे, प्लस उनके पास यानी 30,000 ट्रूप्स और पैरामिलिट्रीज उनके पास थे. अगर वो लड़ने को आते तो 8-10 दिन कम से कम ढाका का डिफेंस कर सकते थे, मे बी ज़्यादा कर सकते होते बाकी गैरिजन्स का, और अमेरिका को वक्त मिलता कि वो कोई सोल्यूशन निकालता. यही अमेरिकन का ख्याल था कि हम कोई हल जो है वो निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि वो लड़ ही नहीं सके, उनके पास कोई वॉर प्लान नहीं था, उनके हाथ पांव फूल गए और चीज़ें तेज़ी से मूव करने लग गई, तो वो चीज़ जो कहीं 26 दिसंबर को होनी थी या 30-31 दिसंबर को होनी थी, वो 16 दिसंबर को जो है उसने एक कंक्रीट शक्ल इख्तियार कर ली. तो पोलिश करारदाद के बैकग्राउंड में ये फैक्ट्स हैं जो आप में से अक्सर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया. मैं इसके ऊपर लिखूंगा अपने अपने पैट्रियन के पेज के ऊपर. मेरे कहने की बात ये थी कि आपके सामने इनका जो एटीट्यूड है कि चीज़ों को कैसे किस तरह से डील करते हैं वो आपने देख लिया, वो आप मसलसल देख रहे हैं. अब आपको एक असल हकीकत समझ आ जानी चाहिए. अभी इतना ही, और अब मैं क्या बात करूं, फिर आपसे मुलाकात होती.